बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम इमोशनल इंटेलिजेंस की सीरीज का दूसरा लेसन करने के लिए जा रहे हैं और इसमें हम ये कुछ तो पिछला जो सेशन सैयद उज़ैर अब्दुल्ला कादरी ने आपके साथ चीज़ें शेयर की थी उसका हम रिव्यू करेंगे और साथ हम ये देखेंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस या जज्बाती पुख्तगी या बुर्दबारी के हवाले से कुरानिक पर्सपेक्टिव और इस्लामिक फ़िलासफ़ी क्या हमारे सामने इसकी अहमियत को उजागर करती है और इसको हासिल करने का ज़रूरत और अहमियत और तरीका क्या हमारे सामने पेश करते हैं और उससे हम किस तरह से इस्तेफादा कर सकते हैं। थोड़ा सा हम पिछले लेक्चर को अगर रिव्यू करें तो हमने लास्ट टाइम बात की थी और आपके वैसे भी इल्म में होगा कि तीन चीज़ें होती हैं जो बेसिकली इंटरकनेक्टेड हैं। इंसान की थाट्स हैं, ये इंसान का जो थिंकिंग प्रोसेस है ये उसका सबसे पहला नुक्ता आगाज है और सोच यानी जहन में उभरने वाला ख्याल ये इंसान के जहन के अपने एक्शन के नतीजे भी वजूद में आ सकता है। इसके तीन असबाब होते हैं कि सोच किसी आपके याद जो माजी की है उससे भी इग्नाइट हो सकती है, जो इंसान के हवास से मिलने वाली मालूमात के ज़रिए से भी सोच का अमल शुरू हो सकता है और सोच का कोई एक गैर मालूम मंबा और सोर्स भी हो सकता है जहां से वो चीज़ निकले। यानी तीन जगह से ये सोर्स अमूमी तौर पे निकल सकती है। आपकी यादाश्त में से कोई चीज़ ऐसे बैठे बैठे आपको याद आई, कोई जायका, कोई गुफ्तगू, कोई किसी का रवैया और उससे एक सोच ने जन्म लिया, या आपने देखने के जरिए से, सुनने के जरिए से या और किसी जरिए से आपके हवास से जो इनपुट आया उससे सोच का अमल शुरू हो सकता है या खुद ब खुद भी कहीं पे चीजें आ सकती हैं। इसको हम थोड़ा सा जब एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। फीलिंग्स, जब सोच एक जगह पे एक हद तक रुकती है तो वो जो असर क्रिएट करती है वो फीलिंग की सूरत में हमारे सामने आता है। यानी सोच को महसूस करना ये ख्याल से अगला मरहला है। जब ख्याल गहरा होता है और हम उसको महसूस करना शुरू कर देते हैं, यानी थॉट तो एक सेंसरी लेवल पे नहीं आती है, वो एक और दर्जा उसका होता है और जब वो फीलिंग्स में कन्वर्ट होती है तो हम उसका कुछ अपने जिस्म के ऊपर उसके असरात महसूस कर सकते हैं और देख सकते हैं। और तीसरा मरहला होता है कि जब एहसासात उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं वो और हमारे अंदर वो डिज़ायर क्रिएट करते हैं, रिस्पॉन्स या अमल का हमारे अंदर जज्बा क्रिएट करते हैं, तहरीक पैदा करते हैं, तो वो जज्बात का लेवल होता है। यानी सबसे पहले एक उड़ती हुई सोच कहीं से आती है। सोच जब ज़्यादा देर तक रुकती है और ठहरती है तो वो एहसासात में कन्वर्ट होती है और एहसासात या फीलिंग एक हद तक जब रुकते हैं तो वो जज्बात को तहरीक देते हैं। मिसाल के तौर पे अभी किसी भी तरीके से आपने ऐड देखा या कुछ और चीज सुनी और आपके जहन में ख्याल आया कि शिकंजबीन कितनी अच्छी होती है और आपका शिकंजबीन की सोच आपके जहन में आई। ये वैसे तो ये सोच का एक महदूद सा अरसा है जहन के अंदर रहने का। हमारे जहन में लामहदूद सोचें सारा दिन में गुजरती हैं जिनको हम अगर ना रोकें अपने तरफ से तो वो चंद सेकंड के बाद या सेकंड के कुछ लम्हात के बाद वो खुद ब खुद चली जाती हैं। लेकिन जब आप उसके ऊपर डिवेल करते हैं तो आप इसी शिकंजबीन को जब आप फोकस करेंगे तो थोड़ी देर बाद आपको शिकंजबीन सोच से महसूसात तक पहुंचेगी और अगर आप उसके ऊपर ज्यादा देर तक रुकेंगे तो उसका टेस्ट आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा, आपको उसकी खुशबू महसूस होनी शुरू हो जाएगी और आप उसकी लज्जत जो आपने एक्सपीरियंस से गुजरी है आप उसको महसूस कर सकते हैं। ये एहसासात का लेवल है और जब अगर ये एहसासात ज्यादा देर तक रुकें और आप इसके ऊपर ज्यादा देर तक डिवेल करें या इसके ऊपर ज्यादा देर तक फोकस करें तो आपके अंदर एक ख्वाहिश जन्म लेने लगेगी, एक जज्बा उभरने लगेगा। आप अभी अगर आपका रोजा ना होता तो ये जब जज्बे के लेवल पे, ख्वाहिश के लेवल के ऊपर जाएगी तो आप के अंदर एक तहरीक पैदा होगी कि शिकंजबीन का ऑर्डर किया जाए, शिकंजबीन खुद बनाई जाए या कि शिकंजबीन किसी से मंगवाई जाए और फिर आप वो एक खास हद तक शिद्दत पे जब पहुंचे तो फिर उस अमल को रोकना और उसको सप्रेस करना मुश्किल हो जाएगा। ये एक प्रोसेस है। थॉट, फीलिंग और इमोशन का ये इंटरकनेक्टेड हैं और जब ये थॉट फीलिंग में और फीलिंग इमोशन में कन्वर्ट हो जाएं
تو پھر ایموشن کے لیول کے اوپر اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے. یہ پروسیس کو ہم اگر سمجھیں گے اور ذہن میں رکھیں گے تو یہ ہمیں آگے چل کے بہت فائدہ دے گا. جذبات انسان کی زندگی میں بہت اہم ہیں. جذبات عمل کے لیے درکار قوت مہیا کرتے ہیں. جذبات کے بغیر ہم ایکشن کے اوپر نہیں جا پاتے. جیسا کہ میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ سوچ اور فیلنگ کے لیول کے اوپر جب تک وہ چیز رہتی ہے تو عمل کی تحریک پیدا نہیں ہوتی. فیلنگ سے جب آگے اسٹرانگ ہوتی ہے تو عمل کی ڈیزائر اور ڈیمانڈ کریٹ ہو جاتی ہے. جذبات کے بغیر عمل یقیناً مشکل ہے. اور سوچ کی مثال ایک گاڑی کی سی ہے جس کا انجن بند ہے، اور سٹارٹ انجن کی مثال احساسات کے اوپر ہے کہ انرجی پوٹینشیلی موجود ہے اور لیکن گاڑی حرکت میں نہیں آئی. اور جذبات کی مثال گیئر کی ہے کہ گیئر انجن کی توانائی کو حرکت میں تبدیل کرے گا، وہ پہیوں تک منتقل کر دے گا. انسان کے بھی جذبات یہی رول پلے کرتے ہیں کہ وہ جو تھاٹ اور فیلنگ کے ذریعے سے ایک تحریک پیدا ہوئی ہے اس کو اسٹرانگ کر کے اور اس کو ایکشن کی طرف انسان کو لے کے جاتے ہیں. جذبات کا کام کیا ہے؟ بنیادی طور پہ جذبات انسان کی حفاظت کا کام کرتے ہیں. انسان کو مقابلہ کرنے کا جذبہ، جب کسی جگہ سے اگر اس کو نقصان کا اندیشہ ہو تو اس کا مقابلہ کرنا ہے یا وہاں سے فرار ہونا ہے. انسان کے اندر غصہ یا خوف پیدا کرتے ہیں. جب انسان کو غصہ آتا ہے تو وہ مقابلہ پیدا کرتا ہے، اور جب اس کو خوف آتا ہے تو وہ وہاں سے بھاگنے میں عافیت سمجھتا ہے. اور اس کے ذریعے سے انسانی ذہن انسان کے حفاظت کا بندوبست کرتا ہے. دوسرا جذبات کا رول ہے کہ وہ انسان کی نشو و نما کا کام کرتے ہیں. انسان کے اندر فائدے کے حصول کی تحریک پیدا کرتے ہیں جس سے انسان کے جسم کی نشو و نما ہوتی ہے، اس کی گروتھ ہوتی ہے اور اس کی نسل کی بڑھوتری ہوتی ہے. اور سب سے اہم کام جذبات کا یہ ہے کہ یہ عقل اور دل کا امتحان ہے. انسان عمل کا فیصلہ جذبات کے تابع کرتا ہے یا عقل کو استعمال کرتا ہے، اس کو جانچنے کا پیمانہ ہے. اور جبلت پر ایک حد سے زیادہ انسان کا رد عمل کو رکھنا اس کے اندر منفی رجحانات کو جنم دیتا ہے. مثلا اس کے اندر لالچ، حسد، بغض، اناد اور یہ چیزیں پیدا ہوں گی، اور یہ اس وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں کہ انسان کی جبلت کو اس نے جب ان کنٹرولڈ فالو کیا تو وہ نیگیٹیوٹی میں خود بخود کنورٹ ہوتی چلی جائے گی. اس پہ تھوڑی سی تفصیل میں ہم بات آگے چل کے بھی کریں گے. جذبات کی اقسام کیا ہیں؟ جذبات بنیادی طور پہ کچھ تو انٹرنل ہیں اور کچھ ایکسٹرنل سٹیمولس کے ذریعے سے اجاگر ہوتے ہیں. اگر ہم اس کی ڈیفینیشن، اس کی تقسیم کریں تو تین ہیں. کچھ انسٹنکٹیو جبلی ہیں، جیسے مثال کے طور پہ ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کو بھوک لگتی ہے اور وہ بھوک کے اوپر ریئیکشن شو کرتا ہے، تو یہ اس کی انسٹنکٹ سے سارا کچھ آ رہا ہے، اس کی جبلت سے آ رہا ہے، اس کی فطرت کے اندر یہ چیز موجود ہے، وہیں سے آ رہا ہے. کچھ انسان کے اندر اس کی ہارمونل چینجز کے ذریعے سے جذبات پیدا ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ آپ ایک چھوٹا بچہ جو 8 سال سے 6 سال سے کم عمر کا ہے اور ایک بچہ جس کی 12 سال سے 16 سال تک عمر ہے اور ایک نوجوان جس کی عمر 22 سال سے زیادہ ہے، تینوں سے ایک ہی گفتگو، ایک ہی لہجے، ایک ہی طریقے سے کریں تو تینوں کا رسپانس مختلف ہوگا، کیونکہ ان کے اندر کیمیکل ہارمونز کی ریلیز کا لیول ڈیفرنٹ ہے. اسی وجہ سے وہ کیمیکل ہارمون انفارمیشن کو، ایکسپریشن کو، جیسچر کو، رویوں کو ڈیفرنٹ طریقے سے پروسیس کرتے ہیں اور انسان کے اندر ڈیفرنٹ جذبات پیدا کرتے ہیں. تو یہ اس میں انسان کا اپنا کوئی کنٹرول نہیں ہے، یہ کیمیکل ہارمونز ہیں جو اس رویے کو کنٹرول کر رہے ہیں اور ان کا اپنا ایک رول ہے اور ان کو کنٹرول کرنے کی اپنی ایک اہمیت ہے. پھر جذبات کا ایک اور لیول ہے جو بیسیکلی ایکوائرڈ یا لرنڈ ہے، یعنی ہم اپنے ماحول سے جب چیزوں کو دیکھتے جاتے ہیں، ایکسپیرینس کرتے جاتے ہیں، اس کو اپنی یادداشت میں سٹور کرتے جاتے ہیں، تو اس کے ذریعے سے بھی ہمارے جذبات پروگرام ہوتے ہیں. جذبات کی بنیاد انسان کی جبلت، کیمیکل ہارمون اور کیمیکل ہارمون کے ساتھ جو ہے ایک تیسری چیز انسان کے نظریات اور انسان کا جو معلومات ہیں اور اس کی جو یادداشت ہے وہ بھی ایک اہم رول پلے کرتی ہے انسان کے
जज्बात को प्रोग्राम करने का। एक गलती मुझे यहाँ पे दिखाई दी थी, तो मैंने कहा आपको तरद्दुद ना हो तो मैं उस गलती को फौरी तौर पे ठीक कर दूं, माजरत। अच्छा जी, यानी केमिकल हार्मोन्स के साथ साथ इंसान के नजरियात जो हैं वो भी उसके जज्बात को प्रोग्राम करते हैं। नजरियात में दो चीजें होती हैं बुनियादी तौर पे, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल में है कि इंसान अपने आप को किस आंख से देखता है, उसके अंदर खुद एतमादी है या वो खुद गैर खुद एतमादी का शिकार है, वो अपने खुददारी और इज्जत नफ्स रखता है या नहीं रखता, और वो अपनी खुद निगरी या अपने आप को कंट्रोल करता है, उसको किस लेवल तक उसकी ये सलाहियतें डेवलप्ड हैं, इसके ऊपर भी इंसान के जज्बात का दारोमदार है। और जो इंसान का जहां शनासी का या वर्ल्ड व्यू का लेवल है वो भी इंसान के जज्बात को प्रोग्राम करता है। मिसाल के तौर पे आप एक ही मालूमात के ऊपर डिफरेंट रिएक्शन देंगे बेस्ड ऑन आपकी जो इंटरनल वर्ल्ड व्यू है और जो एक्सटर्नल वर्ल्ड व्यू है उसकी बुनियाद के ऊपर। मिसाल के तौर पे आप किसी शख्स को जब अपने दुश्मन समझते हैं या अजनबी समझते हैं, और एक शख्स जो आपका दोस्त है, दोनों एक ही गुफ्तगू, एक ही रवैया, एक ही बात, एक ही तरीका और एक ही जज्बे का इजहार करें, तो आपका रिएक्शन डिफरेंट होगा, क्योंकि दोनों के बारे में आपका व्यू डिफरेंट है, दोनों को आप डिफरेंट जगह के ऊपर प्लेस करते हैं। तो वो जो आपके नजरियात हैं, जो आपके वर्ल्ड व्यू है, वो भी जज्बात को बहुत हद तक मुतासिर करते हैं। और जब इंसान अपनी तामीर का प्रोसेस फॉलो करता है तो फिर उसको उस स्टेज के ऊपर जाना होता है कि वो किसी वर्ल्ड व्यू को स्ट्रिक्टली फॉलो ना करे। मिसाल के तौर पे कुरान इसकी तरफ हमें तहरीक देता है कि ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर आमादा ना कर दे कि तुम एक हद से ज्यादा रवैया इख्तियार करो। यानी तुम्हारे रिएक्शन जो है वो तुम्हारे नजरिए या वर्ल्ड व्यू के ऊपर बेस नहीं होना चाहिए, बल्कि असास के ऊपर बेस होना चाहिए और उसको बैलेंस्ड होना चाहिए और इंसाफ पर मबनी होना चाहिए, ना कि किसी कौम या किसी फिरके या किसी गिरोह के साथ तुम्हारे नजरियात के ऊपर बेस्ड तुम्हारा उनके साथ रिएक्शन होना चाहिए। वर्ल्ड व्यू के ऊपर एक और बड़ी खूबसूरत और जामे आयत का एक हिस्सा मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा, सूरह बकरा की आयत नंबर 156। वबश्शिर साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पर जब कोई मुसीबत उन पर पड़े, अल्लाह ताला एक कामयाब लोगों की क्वालिटी बयान कर रहा है और उनकी डेफिनेशन कर रहा है कि ये बशारत दे दो सब्र करने वालों को, और सब्र करने वालों की पहचान ये है कि जब भी उनके ऊपर कोई मुसीबत पड़ती है तो उनका नजरिया, उनका तरीकाकार ये होता है कि वो कहते हैं कि हमारी कोई भी चीज मलकियत नहीं है, इन्ना लिल्लाह, हम अपने रब के लिए हैं, हमारी जान हमारे मालिक की है, हमारा माल हमारा मालिक का है, हमारी कोई पोजेशन हमारी जाती नहीं है। और ये बेसिकली इस वर्ल्ड व्यू के जरिए से वो चीजों के साथ अटैचमेंट से इनकार कर रहे हैं, और जब अटैचमेंट से इनकार करते हैं तो उस चीज का तकलीफ उनके ऊपर खत्म हो जाती है। और दूसरा जो उनके वर्ल्ड व्यू है वो ये है कि हम अपने रब की तरफ से आए हैं और बहुत जल्दी उधर वापस भी जाने वाले हैं। यानी वो कुरान मजीद असल में ये कहना चाह रहा है कि एक वर्ल्ड व्यू है जो बेसिकली डिफाइन करेगा कि किसी चीज से तुम्हें मुसीबत पेश आएगी या नहीं आएगी, या मुसीबत के अंदर से तुम्हें तकलीफ या अजियत का सामना करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। यहाँ कुरान दो बातें हमारे सामने पेश कर रहा है कि असल में मटेरियल के साथ अटैचमेंट और अपनी जिंदगी के प्रोसेस को पूरी तरह से ना समझने के नतीजे में इंसान को किसी चीज के छिन जाने से तकलीफ महसूस होती है। और जब तक इंसान उन चीजों के साथ अटैचमेंट को खत्म नहीं करेगा और ये जहन में नहीं रखेगा कि मैं बहुत जल्दी अपने रब के पास वापस जाने वाला हूं, तो उसके अंदर सब्र की कैफियत पैदा नहीं हो सकती और वो मुश्किल को, तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। यानी यहाँ कुरान एक पैराडाइम शिफ्ट की बात कर रहा है कि जब तक तुम अपना वर्ल्ड व्यू शिफ्ट नहीं करोगे, तुम चीजों के साथ अटैचमेंट को डिटैचमेंट में तब्दील नहीं करोगे, तो तुम मुश्किल को बर्दाश्त करने
اور تکلیف کو سہنے کے لیے اپنے اندر کیپیبلٹی پیدا نہیں کر سکو گے، یا دوسری صورت میں یہ ہے کہ تم نے اگر مشکل کو سہنا ہے، تکلیف کو برداشت کرنا ہے، تو تمہیں اپنا ورلڈ ویو چینج کرنا چاہیے، چیزوں کے ساتھ اٹیچمنٹ ختم کرنی چاہیے، اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ تم اپنے رب کے پاس جانے والے ہو۔ جیسے ہی تم اپنا ورلڈ ویو چینج کرو گے تو اس چیز کا ایفیکٹ تمہارے اوپر چینج ہو جائے گا۔ یہ بیسیکلی جذبات کی ہی جو ڈیٹیچمنٹ اور اس کے اوپر ایک انٹیلیجنٹ اور ریشنل ریئیکشن کی بات کی طرف قرآن اشارہ کر رہا ہے۔ اور ایک اور سورہ لقمان میں آیت نمبر 17 میں اس کا ذکر کیا جائے، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور جو مصیبت تم پر پڑے تو تم اس پر صبر کرو، بے شک یہ بہت بڑے عزم والے لوگوں کی خوبی ہے، اور یہ بہت بڑے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ یعنی مصیبت کے اوپر صبر کرنا ایک بہت ہی اعلیٰ کوالٹی کا کام قرآن کہہ رہا ہے، اور صبر تب آئے گا انسان کو جب وہ اپنے ورلڈ ویو کو چینج کرے گا، مٹیریل کے ساتھ ڈیٹیچمنٹ کو ختم کرے گا، اور اس چیز کو ذہن میں اجاگر کرے گا کہ میں بہت جلدی اپنے رب کے پاس جانے والا ہوں، تو چیز کی تکلیف اس کے اوپر ختم ہو جائے گی، اور مشکل کو سہنے کی اس کے اندر برداشت آ جائے گی، صبر آ جائے گا، اور پھر اس کا ریئیکشن ان کے اوپر، چیزوں کے اوپر رد عمل چینج ہو جائے گا۔ یہ بیسیکلی ایموشنل ڈیولپمنٹ کے پروسیس کو قرآن ایک ڈیفرنٹ طریقے سے ہائی لائٹ کر رہا ہے۔ جذبات کا استعمال کیا ہے؟ اس کو ہائی لائٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ انسان کو کیا چیز دوسری مخلوق سے منفرد بناتی ہے؟ آپ اس میں بہت سارے سوال کہہ سکتے ہیں، انسان کی عقل، انسان کا جو سمجھ ہے، اور بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن آپ یقیناً اس بات سے اتفاق کریں گے کہ اپنی جبلت یا فطرت کا علم اور اپنی فطرت کے اوپر قابو کر پانے کی صلاحیت انسان کو باقی تمام مخلوق سے منفرد بناتی ہے۔ ایک جانور اپنی جبلت کا قیدی ہے۔ جانور کو بھوک لگتی ہے، جب یہ اس کی جسم کی پروگرامنگ ہے جو فطرت کے ذریعے اس کے اندر رکھی گئی ہے، اور جب اس کو بھوک یا پیاس لگتی ہے تو اس کا اس کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے، وہ اس سے رک نہیں سکتا۔ انسان کو اپنی جبلی ضروریات کا احساس اور ادراک بھی دیا گیا ہے، اور انسان کو اپنی جبلی ضروریات کے اوپر کنٹرول بھی دیا گیا ہے۔ جب آپ کو بھوک لگے اور آپ کی خودداری اور عزت نفس کے ذریعے سے آپ یہ فیصلہ کریں کہ بھوک تو لگ رہی ہے، جسم میں کمزوری ہو رہی ہے، لیکن میری عزت نفس اس وقت اجازت نہیں دیتی کہ میں کھانا کھاؤں، تو آپ کی یہ فطری ضرورت آپ کو مجبور نہیں کرے گی جیسا کہ یہ جانور کو کرتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی فطرت اور جبلت کے اوپر قابو اور کنٹرول دیا ہوا ہے، اور اپنی فطرت کے اوپر قابو اور کنٹرول، یہی چیز انسان کو باقی مخلوق سے ممتاز اور منفرد بناتی ہے۔ اور یہی انسان کا امتحان ہے کہ انسان اپنی فطرت اور جبلت کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے یا نہیں کرتا، اور اپنی فطرت اور جبلت کے تابع ساری زندگی گزار دیتا ہے، یا اپنی فطرت اور جبلت کو اپنے کنٹرول میں لا کے ضبط، صبر اور شعور کا مظاہرہ کرتا ہے اور انسانیت کے درجے میں داخل ہوتا ہے۔ یہی انسان کا امتحان ہے۔ اب ذرا ایک ڈائیگرام میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ انسانی ذہن کی ساخت کو جب دیکھا جائے تو انسان کے ذہن کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ نیچے سے اگر آپ شروع کریں تو آپ کے یہ حرام مغز سے شروع ہوتا ہے، اور یہاں پہ سر کی طرف نیچے ذہن کے ساتھ جڑتا ہے دماغ کے ساتھ، اور اس کو کہتے ہیں ریپٹیلین برین، یعنی حشرات الارض والا دماغ۔ اس کو اس لیے ریپٹیلین یا حشرات والا دماغ کہتے ہیں کہ یہ دماغ انسان کے جسم کے ان تمام فنکشنز کو کنٹرول کرتا ہے جو حشرات سے مماثلت رکھتے ہیں۔ بھوک پیاس کا لگنا، سردی گرمی کا لگنا، نسل کو بڑھانا، اپنی حفاظت کرنا، یہ ساری چیزیں انسان کے ذہن کے جس حصے میں کنٹرول ہوتی ہیں دماغ کے، اس کو ریپٹیلین برین کہتے ہیں۔ انسان کے دماغ کا ایک دوسرا حصہ ہے جس کو مڈ برین بھی کہتے ہیں، لمبک سسٹم بھی کہتے ہیں، اس کو ایموشنل برین بھی کہتے ہیں۔ یہ اس کی مثال اور مماثلت جانوروں سے ہے، کیونکہ اس کے اندر وہ خوبیاں ہیں جو حشرات سے ایک درجہ اوپر اور جانوروں سے مماثلت رکھتی ہیں۔ اس کے اندر جذبات ہوتے ہیں۔ جانوروں کے اندر جو چیز
حشرات سے انہیں منفرد بناتی ہے وہ ان کے اندر جذبات کا ہونا ہے۔ مثال کے طور پہ حشرات جب انڈے دیتے ہیں تو وہ اپنے انڈوں کو ریت میں یا مٹی میں دبا کے تو چلے جاتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ میرے انڈے ہیں، نہ وہ ان کی حفاظت کرتے ہیں، بلکہ کوئی حشرات تو ان کو ریپٹائلز جو ہیں وہ اپنے انڈوں کو خود کھا بھی لیتے ہیں۔ لیکن مرغی جب انڈا دیتی ہے تو 28 دن تک اپنی بھوک پیاس کو ختم کر کے ان انڈوں کی حفاظت کرتی ہے۔ جب اس میں سے چوزے نکلتے ہیں تو اپنی ضروریات کو پسے پشت ڈال کے ان چوزوں کو اپنے پر کے نیچے چھپا کے رکھتی ہے، ان کو دانہ کھلاتی ہے، خود اپنی ضرورت کی قربانی دیتی ہے، اپنے بچوں کو پالتی ہے۔ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس میں جذبات ہوتے ہیں جو حشرات کے اندر نہیں ہیں۔ باقی جانوروں میں بھی جذبات ہے جس سے وہ اپنے ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، فیملی میں رہتے ہیں اور اپنی فیملی کی حفاظت کے لیے خطرے کو برداشت کرتے ہیں، اور یہ جذبات کا ہونا جانوروں کی خوبی ہے اور یہ بھی انسان کے اندر رکھی گئی ہے جیسے حشرات کی خوبیاں اس کے برین میں رکھی گئی ہیں۔ تیسرا دماغ کا حصہ جو انسان کو انسان بناتا ہے وہ اس کو فرنٹل کارٹیکس یا نیو کارٹیکس یا ریشنل اور تھنکنگ برین کہتے ہیں۔ وہ انسان کی پیشانی سے شروع ہو کے اور یہاں تک چوٹی تک جاتا ہے۔ یہ برین کا وہ حصہ ہے جو بیسیکلی انسان کے اندر ہے اور یہ جانوروں کے اندر نہیں ہے۔ اس کو سپیریئر برین، اس کو ایگزیکٹو برین بھی کہتے ہیں، اور دماغ کا یہ حصہ اور اس کا یہ فنکشن ہونا انسان کو انسان بناتا ہے، اور اس فنکشن سے انکار کر دینا اور اس کو ایگزیکیوٹ نہ کرنا، اس کی طرف اشارہ قرآن مجید کہتا ہے ثم رددناہ اسفل السافلین، کہ یہ جو میں نے سپیریئر برین انسان کو دیا ہے جس میں ریشنیلٹی ہے، جس میں تھنکنگ ہے، جس میں سیلف کنٹرول ہے، جب انسان اگر اس کو ایکسرسائز نہیں کرتا تو وہ نچلے ترین طبقے سے بھی نیچے چلا جاتا ہے، یعنی حشرات سے بھی کم تر درجے کی مخلوق وہ بن جاتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے اور یہ کتنا اہم ہے، اس پہ تھوڑی سی بات ہم آگے چل کے بھی کریں گے۔ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جذبات انسان میں عمل کی تحریک پیدا کرتے ہیں، جذبات فطری طور پر پیدا ہوتے ہیں، جذبات ہیں تو فطری، لیکن ان پر عمل شعوری ہونا چاہیے، یعنی مجھے جذبات کے تحت اور جذبات کے تابع اور جذبات کے تسلط میں ایکشن نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی انسان کو اپنے جذبات کو سمجھنا بھی ہے اور ان پر قابو بھی کرنا ہے۔ جذبات اگر رد عمل کا تعین کریں تو یہ انسانیت کی نفی ہو جاتی ہے، اور اس کی طرف قرآن اشارہ کرتا ہے کہ یقیناً خدا کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ یعنی اپنے اس ہیومن برین کو جو انسان کو عقل، فہم، شعور اور ریشنیلٹی اور سیلف کنٹرول دیتا ہے، اس کے اوپر عمل نہ کرنا قرآن کے نزدیک انسان کو جانوروں سے بھی بدتر بنا دیتا ہے۔ اور پھر سورہ فرقان میں کہا جا رہا ہے کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں، یہ تو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اپنی ہیومن فیکلٹی کو، ہیومن سٹرینتھ کو، ہیومن کوالٹی کو ڈیولپ نہیں کر پائے اور اس کو یوز نہیں کر پا رہے، جو ان کو سپیریئر کوالٹی دی تھی، جو جانوروں سے ان کو ممتاز کرتی تھی، منفرد بناتی تھی، یہ اس کو ڈیولپ کر کے اس کو ایکسرسائز نہیں کرتے، یہ اپنی اینیمل فیکلٹی کے اندر ایگزسٹ کر رہے ہیں اور اس کو یوز کر رہے ہیں۔ تو ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ جس کے پاس سپیریئر کوالٹی ہو تو وہ اپنے سے نیچے والے درجے کے برابر کام کرے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ ان سے بھی گیا گزرا ہے۔ یعنی ایک پڑھا لکھا شخص اگر ایک جاہل کی طرح کام کرے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ تم نے پڑھ لکھ کے گنوایا ہے۔ تو یہی بات اسے کہی جا رہی ہے انسان کو، کیونکہ اس کو ہائر کوالٹی دی گئی تھی اور اس نے ہائر کوالٹی کو ایکسرسائز نہیں کیا تو یہ جانوروں سے بھی بدتر ہو گیا ہے۔ سورہ علق میں ہمیں کہا جا رہا ہے کہ کَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِیَةِ، اگر انسان اپنی روش سے باز نہ آیا تو ہم اس کی ناسیہ کے ذریعے سے اس کو پکڑیں گے۔ ناسیتن کاذبتن خاطیہ، وہ ناسیہ جس نے اپنا فنکشن پورا نہیں کیا، جس نے اپنی اتھارٹی کو، اپنی کوالٹی کو جھٹلایا اور جس نے اپنی ڈیوٹی سے کوتاہی برتی، اور اس کوتاہی برتنے کی وجہ سے ہم اس کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں گے۔ یہ ناسیہ کیا ہے اور اس کی وجہ سے انسان کو کیوں پکڑا جائے گا؟ یہ اصل میں انسان کا جو حشرات والا دماغ ہے،
وہ انسان کی غذا، نشو و نما اور بقا کا کام کرتا ہے. انسان کا مڈ برین یا جانور والا دماغ جو ہے وہ انسان کے جذبات کا مرکز و منبع ہے. اور انسان کی ناسیہ یا فرنٹل کارٹیکس، یہاں سے پیشانی سے، یہ جو ہے انسان کے اندر شعور اور ضبط اور سیلف کنٹرول پیدا کرتی ہے. تو انسان نے کیونکہ ضبط، سیلف کنٹرول اور شعور کا مظاہرہ نہیں کیا، اپنے فرنٹل کارٹیکس یا ناسیہ کو ڈیولپ کر کے ایگزیکٹو برین کو یوز نہیں کیا اور اپنے ایموشنل برین کے ذریعے سے فنکشن کرتا رہا، تو ہم اسی کی بنیاد پہ انسان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں گے اور اس سے حساب لیں گے کہ ہم نے اس کو جو سپیریئر کوالٹی اور سپیریئر اتھارٹی دی تھی، اس نے اس اتھارٹی اور کوالٹی کا بہترین استعمال کیوں نہیں کیا. پہلا حساب انسان سے اسی چیز کا ہوگا. اور اس کو امام غزالی دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں کہ نادان شخص سے قیامت کے دن سب سے پہلا حساب اس کی نادانی کا لیا جائے گا کہ اس نے اپنی ریشنلٹی کو ڈیولپ کیوں نہیں کیا. اب یہ ایموشنل برین کیسے کام کرتا ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرتے ہیں. یہ دیکھیے کہ آپ کو ایک ریڈ کلر کے دو ڈاٹس پیرلل آپ کو دائیں اور بائیں دکھائی دے رہے ہوں گے. اس کا میں ٹیکنیکل نام نہیں لیتا، چیزوں کو سادہ اور آسان رکھتے ہیں. ہمارے حواس کے ذریعے سے جو بھی انسان کو معلومات آتی ہیں وہ سب سے پہلے یہاں پہ جاتی ہیں، اور یہ جو ایک بادام کے دانے کے برابر عضو ہے جو دماغ کا حصہ ہے اور یہ ایموشنل برین کا حصہ ہے، یہ بنیادی طور پہ اس معلومات کو دیکھنے کے بعد ان کو دو کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کرتا ہے کہ کیا میں محفوظ ہوں موجودہ حالات میں یا میں خطرے میں ہوں. تو اس کی بنیاد پہ ریئیکشن ڈیولپ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ایک بہت چھوٹا بچہ انفینٹ، وہ اپنی ماں کے ہاتھوں میں محفوظ اپنے آپ کو سمجھتا ہے. پھر گریجولی جب وہ ایکسپیرینس کرتا ہے بہن بھائی، ماں باپ اور رشتہ دار، ان میں محفوظ کرتا ہے، اور اس کی حفاظت کا دائرہ جو اس دماغ کے حصے نے متعین کیا ہوا ہے وہ ماں سے قربت کے نتیجے میں ہے. وہ ماں سے جتنا قریب ہوتا ہے اتنا محفوظ ہوتا ہے، اور جیسے ہی ماں سے دور ہوتا ہے تو وہ فوری طور پہ واپس ماں کے پاس آتا ہے. جوں جوں اس کے حواس اور عقل ڈیولپ ہونی شروع ہوتی ہے تو یہ دائرہ انلارج ہونا شروع ہو جاتا ہے. گھر کے اندر سے لے کے پھر وہ گلی میں محفوظ سمجھتا ہے. گلی میں کوئی انجان شخص دکھائی دیتا ہے تو یہ حصہ اس کو یہ بتاتا ہے کہ تم اب اس غیر اجنبی بندے کی موجودگی میں تم غیر محفوظ ہو، تو وہ باغ کے حفاظت میں چلا جاتا ہے. اس کا کام دماغ کے اس حصے کا ہے حواس سے آنے والی معلومات کو پرکھ کے یہ بتانا کہ میں اس جگہ پہ محفوظ ہوں یا موجودہ صورتحال میرے لیے فائدے کی ہے تو وہ لالچ کریٹ کرتا ہے، اور موجودہ صورتحال میرے لیے نقصان کی ہے تو یہ میرے اندر خوف کریٹ کرتا ہے. اور اسی چیز کو دیکھ کے انسان فیصلہ کرتا ہے، اور یہ انسان کے اندر جذبات پیدا کرتا ہے. اور جذباتی عمل سے شعوری عمل تک کا سفر یہ ہے کہ تربیت اور ماحول کے زیر اثر پھر سن بلوغت تک پہنچتے، شروع میں تو انسان کا رویہ تربیت اور ماحول کے زیر اثر ہوتا ہے. سن بلوغت اس کے اندر ڈیفائننگ لائن ہے. جب انسان بلوغت کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس کے جذبات کے مقابلے میں شعور جگہ پکڑتا ہے. سن بلوغت کے بعد ذمہ داری حالات اور ماحول سے شفٹ ہو کے فرد کے اوپر آ جاتی ہے. اب وہ ذمہ دار ہے اپنی سوچ اور اپنے رویے کا. اب اسے اپنی سوچ اور اپنے رویے کو سمجھنا بھی ہے، اس کی ذمہ داری بھی قبول کرنی ہے، اور اس میں اندر کوئی خامی ہے تو اس کو بہتر بھی بنانا ہے. اور اب یہ ماحول اس کا ذمہ دار نہیں ہے، اس کے والدین اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. سن بلوغت کے بعد اب انسان خود اس کا ذمہ دار ہے، اس کو قبول کرنا ہے اور اپنے اندر بہتری اور پختگی لانا اب انسان کی اپنی ڈیوٹی ہے. اور اگر یہ اس کو نہیں کرے گا تو پھر وہ اس کے لیے اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے گا. یہ طریقہ ہے، اور اس کا پھر پورا ایک پروسیس ہے. اور پروسیس اس کا یہ ہے کہ انسان پھر پہلے سب سے مرحلہ ہے کہ انسان اپنے جذبات کو، اپنی سوچوں کو، اپنے محسوسات کو سمجھے. نمبر 2، انسان اپنا ذہن اس کا کیسے کام کرتا ہے، سوچیں کیسے آتی ہیں، سوچیں کیسے رکتی ہیں، سوچوں کو کیسے مٹایا جاتا ہے، انسان اس چیز کو سمجھے. پھر اپنی سوچوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے. پھر وہ اپنے جذبات کو دیکھے کہ وہ کیسے ترتیب پاتے ہیں اور کیسے ان کو کنٹرول کیا جاتا ہے. اس پہ میں آپ کو 2-3 ٹپس اور ایکسرسائزز آپ کے سامنے میں شیئر کرنا چاہوں گا. کہ سب سے پہلے مثال کے طور پہ آپ اپنی آنکھیں بند کیجئے
3 گہرے سانس لیں اور اس وقت آپ اپنی توجہ اپنے دماغ کی طرف لے کے جائیں. ذرا غور کریں کہ آپ کے دماغ میں اس وقت کتنی سوچیں موجود ہیں. کسی بھی سوچ پہ آپ نے ڈویل نہیں کرنا، اس پہ سوچنا نہیں ہے، اس کو روکنا نہیں ہے. جسٹ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے دماغ میں کتنی سوچیں ہیں. آپ ایسے سمجھیں کہ جیسے آپ ندی کے کنارے کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں اور جو پانی بہہ رہا ہے اس کی سطح کے اوپر بہنے والی لہریں یہ آپ کی سوچوں کی مانند ہیں جو ایک مقام کے اوپر سے مسلسل گزرتی چلی جا رہی ہیں. ذرا غور کریں کہ جب آپ سوچ کے وہ روکتے نہیں ہیں تو وہ کتنی دیر تک قائم رہتی ہے اور سوچ کیسے بدل جاتی ہے. اب ذرا آپ اس سے اگلے لیول پہ چلیں کہ کوئی سوچ آپ کی مرضی کے بغیر آپ کے ذہن میں کسی بھی وجہ سے کریٹ ہو تو وہ کیا اثر رکھتی ہے. اب مثال کے طور پہ میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ آپ کا کیونکہ روزہ ہے تو آپ نے کھانے پینے کی کسی چیز کے بارے میں نہیں سوچنا، حالانکہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ کھانے پینے کی کسی چیز کے بارے میں نہیں سوچنا، لیکن یقیناً آپ کی فیوریٹ چیزیں بہت ساری جن کی آپ کو خواہش ہے وہ ان کی تصویریں آپ کے ذہن میں آنی شروع ہو گئیں. اب یہ آپ کے اختیار کے بغیر وہ سوچیں آپ کے ذہن میں کریٹ ہو رہی ہیں. تو ذرا غور کیجئے کہ یہ سوچ جتنی اسٹرانگ ہوتی جائے گی یہ احساسات میں بدلے گی اور احساسات سے جذبات میں، اور پھر یہ آپ اس ایکشن سے رک نہیں پائیں گے. اب میں مثال کے طور پہ آپ کو کہتا ہوں کہ آپ پکوڑوں کا بالکل بھی مت سوچیں. پکوڑے کھانے صحت کے لیے اچھے نہیں ہوتے. تلی ہوئی چیز روزے کے بعد آپ کی صحت کے لیے اچھی نہیں ہے، اس سے جسم کے اوپر پرابلم پیدا ہوتے ہیں. تو آپ پکوڑے کا بالکل بھی نہیں سوچیں گے، وہ سبزی والے پکوڑے ہوں یا آلو والے پکوڑے ہوں یا جیسے بھی پکوڑے ہیں، آپ پکوڑوں کا بالکل بھی نہیں سوچیے گا. کوئی خیال آپ کے ذہن میں پکوڑوں کا نہیں آنا چاہیے. 3 گہرے سانس لیں اور آنکھیں کھول دیں. یہ پہلا لیول ہے جب ہم یہ سمجھیں کہ ہماری سوچ، احساسات ہمارے جذبات کو کیسے ترتیب دیتے ہیں، اور پھر ہم جب ان کو پہلے اسی کو کنٹرول کرنا اور اسی کو ری پروگرام کرنا یہ پہلا مرحلہ ہے. ہم اس کے اوپر جب اگلا سیشن کریں گے تو پھر وہ ہم اس کے اوپر مزید گفتگو اس کے اوپر اور مزید چیزوں کے اوپر بھی کریں گے. آج ہم نے یہ جانا کہ ہمارے سوچیں، احساسات اور جذبات کیسے ترتیب پاتے ہیں. ہماری سوچوں کے اوپر ہماری جبلت کا، ہمارے ماحول کا اور ہماری فطرت کا کیا اثر ہے، اور سوچوں کے اوپر اور ہمارے جذبات کے اوپر، ہمارے خیالات کے اوپر ہمارے ورلڈ ویو کا کیا اثر ہے، اور یہ ہمارا ورلڈ ویو اس چیز کو کیسے ترتیب دیتا ہے اور اس کے اوپر ریئیکشن کیسے ترتیب پاتے ہیں. ایک اپنے ریئیکشن کو، جذبات کو نہ سمجھ پانا اور ریئیکشن کو کنٹرول نہ کر پانا انسان کے اندر کیا خامیاں پیدا کر دیتا ہے اور انسان کو کس ناکامی سے دوچار کر سکتا ہے. اور ان خامیوں سے اور ناکامیوں سے بچنے کے لیے انسان کو اپنے جذبات کو قابو کرنے کے لیے، بیلنس کریٹ کرنے کے لیے کیا کیا عمل کرنے کی ضرورت ہے، ہم نے یہ بھی جانا. اور ہم نے یہ بھی جانا کہ ایک ہمارے جو برین کا جو فنکشن ہے جو بیسیکلی جذبات کو کریٹ کرتا ہے وہ کیسے کام کرتا ہے، اور انسان کا ہیومن برین اس کو کیسے کام کرتا ہے. آج کی بات کو اگر ہم کنکلوڈ کریں تو وہ یہ ہے کہ حاصل کلام کی اگر ہم بات کریں کہ آج کی گفتگو کا حاصل کیا ہے، تو وہ اس کا کنکلوژن آپ کے سامنے میں ایک سکرین کے اوپر پیش کرتا ہوں کہ جذبات عمل کی تحریک پیدا کرتے ہیں. جذبات کی اساس فطرت، ہارمون اور انسان کے نظریات پر ہے. پہلی 2 قسم کے جذبات تو فطری ہیں. انسان کو عقل اور شعور باقی مخلوق سے منفرد اور ممتاز بناتا ہے. انسان کے جذبات کو اس کی عقل اور شعور کے تابع ہونا چاہیے. اس کے لیے تربیت اور ماحول درکار ہے،
اور لاشعوری اور جذباتی عمل اللہ کو سخت ناپسند ہے، اور وہ ایسے انسان کو جو لاشعوری اور جذباتی عمل میں مبتلا ہو، وہ کہتا ہے کہ ایسا انسان جانوروں کے مماثل ہے۔ جذباتی پختگی کے لیے تربیت اور ماحول کے ساتھ ساتھ نظریات کا بھی اثر ہے۔ اپنے نظریات کو، ورلڈ ویو کو چینج کیے بغیر اپنی تھاٹس کو تبدیل کرنا ناممکن ہے، اور تھاٹس کو تبدیل کیے بغیر اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا ناممکن ہے۔ جب ہم اس کے اوپر جذباتی پختگی کا سفر شروع کریں تو پہلا مرحلہ سوچ، احساسات اور جذبات کا احساس اور ادراک ہے۔ دوسرا مرحلہ سوچ پر قابو، تیسرا مرحلہ اپنے عمل کا تجزیہ، اور چوتھا مرحلہ اپنے رد عمل پر قابو ہے۔ اس کے اوپر ہمارے آگے آنے والے سیشنز میں سٹیپ بائی سٹیپ بات ہوگی، اس پہ ایکسرسائزز بھی ہوں گی۔ آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ کو بھی جوائن کیجئے، فیس بک کو بھی جوائن کیجئے، فیس بک گروپ کو بھی جوائن کیجئے، اور آپ کو جو اسائنمنٹس دی جائیں گی وہ جب آپ اس کے اوپر کریں گے، پریکٹیکل ایکسرسائزز اب اس کے بعد آپ سے شیئر کی جائیں گی، اور اگر آپ اس کو ہمارے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ فالو کریں گے تو ہم آپ کو اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ آپ کے اندر جذباتی پختگی کے ساتھ ساتھ اپنا ایموشنل سٹیبلٹی کے ساتھ ساتھ فہم اور شعور کی کیپیبلٹیز بھی انشاءاللہ پیدا ہوں گی، اور آپ کے اندر سیرت و کردار میں وہ نکھار اور پختگی آئے گی جس کا خواب ہم سب دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں فہم اور شعور عطا فرمائے کہ ہم اپنے آنے والے کل کو اپنے آج سے بہتر بنا کے اپنے لیے آسانیاں جمع کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔